बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बदर। सबसे जो आप कह लीजिए बेस्ट जंग, बल्कि सबसे बड़ी जंग हक़ और बातिल के दरमियान। और यकीन करें हम बैटल ऑफ बदर को समझ लें तो बैटल ऑफ बदर में अकीदा लेसन्स बहुत हैं। अकीदा समझते हैं, क्रीड हमारी जो रूट होती है, ठीक है। यकीन करें बैटल ऑफ बदर को हम बहुत डिटेल में पढ़ लें तो हमारे ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो जाएं थ्रू अकीदा, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ईमान रिवाइव करेंगी, हमारा तवक्कल रिवाइव करेंगी, अल्लाह की मदद क्या होती है, ठीक है, हमें ये क्लियरली पता लगेगा। लेकिन उसके पीछे मेहनत क्या होती है, अल्लाह की मदद कब आती है, आपको कैसा होना चाहिए, माशाल्लाह वो सब सहाबा का भी रोल आप देखेंगे। मोटे मोटा ये है जी कि देखिए सहाबा, कई सहाबा उनका बहुत रोल रहा बैटल ऑफ बदर में। डुअल भी हुए सहाबा के कुरैश के साथ, हज़रत हमज़ा का रोल है, हज़रत अली का रोल है, राइट। इसी तरह कुरैश के बड़े बड़े लीडर्स आए वहाँ पे, यानी ऑल ऑफ मक्का वहाँ पे पहुँचा हुआ था। बड़े बड़े नोबल जो उनके लीडर्स थे, सो कॉल्ड नोबल लीडर्स थे। फिर कई सहाबा हैं उनके बड़े स्पेशल जो है ना इसमें रोल हैं। हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत तलहा हैं, फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हैं, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, हज़रत बिलाल हैं। तो इंशाल्लाह वो सारे रोल जो है हम बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इस डिस्कशन से कि जो कुरैश मक्का थे वो कितने थे तादाद में और उनके पास कैवलरी कितनी थी। तो 1000 उनकी तादाद थी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 200 हॉर्सेस थे, 600 कोट्स ऑफ आर्मर थे और 700 के करीब जो है वो कैमल्स थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुरैश जब आ रहे थे फ़ाइट करने के लिए, यानी अबू जहल का उसको लीड कर रहा था काफ़िले को, तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने मैसेज भिजवा दिया था उन्हें कि हम सेफ़ हैं तो वापस चले जाएं। लेकिन अबू जहल आपको पता है बहुत ही हठधर्म था, बल्कि कुरैश के कई लीडर्स जिनमें उतबा भी थे, उतबा था, उतबा जो है वो भी चाहता था। उतबा जो है ये हिंद के वालिद हैं, हिंद का पता आपको, अबू सुफियान के ससुर उतबा, तो ये कत्ल हो गया था इस बैटल में। लेकिन इसकी भी ख्वाहिश थी कि हम वापस चले जाएं। तो जो बड़े बड़े उनके लीडर्स थे वो डर गए थे और उन्हें पता था कि मामला हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन अबू जहल हठधर्म था ऑब्वियसली, तो उसकी हठधर्मी उनको भी मौत के दहाने ले आई। एनीवे, तो कुरैश जो है ये एक वाक़या आता है कि जब ये डिपार्ट कर रहे थे तो इन्हें बनी बकर बिन किनाना और अपनी वॉर जो है याद आ गई। ये एक्चुअली एक ट्राइब था बनी बकर, तो रास्ते में उस ट्राइब की जगह आती थी, तो ये डर गए कि कहीं ये हमारे ख़िलाफ़ लड़ने ना निकल आए, इनको मौका मिल जाएगा बनी बकर बिन किनाना को। तो इस मौके पे बड़ा अजीब वाक़या हुआ कि इब्लीस, सुराका बिन मालिक एक नोबल था कुरैश का, सुराका बिन मालिक की शक्ल में इब्लीस आया और इब्लीस ने आके उन्हें गारंटी दी। ये बाकायदा कुरान की तफसीर में आता है, ठीक है, सूरह अनफाल की तफसीर में आता है कि इब्लीस आया, तो इब्लीस ने आके गारंटी दी कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये एक्चुअली बनी बकर का नोबल था सुराका बिन मालिक। तो जब उसकी गारंटी उन्होंने देखी और इब्लीस ने ज़ाहिर धोखा देना था उन्हें, और इब्लीस उन्हें मरवाने के दहाने ले जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये हमें गारंटी दे रहा है सुराका बिन मालिक तो ठीक है। एनीवे, उसके बाद जी वाक़या आगे जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और कुरैश भी बदर के मैदान में पहुंच जाते हैं और आगे के वाक़यात हैं वो कहाँ कैंप करते हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियन से कंसल्ट करते हैं। कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीडरशिप में कंसल्टेशन ज़रूरी है। और घर का जो लीडर है वो भी कंसल्ट किया करे, सबसे किया करे, छोटे भाइयों से, छोटी बहन से, अपनी वाइफ से किया करे। घर के लीडर से यहाँ मुराद मेरी मर्द है, ठीक है, जो कवाम होता है, उसको मशावरत करके चलना चाहिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत की सहाबा से, और कुछ जो थे सहाबा जिनमें अंसार थे वो इस व्यू के थे कि या रसूलल्लाह हम यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो काफ़िले को चेक करने आए थे अबू सुफियान के, और थोड़ा बहुत हमें चले माले गनीमत मिल गया तो अब लौट जाते हैं, फ़ाइट की नीयत से हम नहीं निकले थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो बैटल तो होनी थी और अल्लाह की तरफ से फ़ैसला भी हो चुका था, डेफिनेटली अल्लाह के नबी को इशारे भी मिल गए थे। तो ये बात उन्हें थोड़ी नागवार गुजरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। तो इस हवाले से देखिए
ایک آیت بھی نازل ہوئی سورہ انفال کی, اس پہ بڑے زبردست پوائنٹس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اس آیت سے. وہ آیت کیا ہے؟ جسٹ ایز یور لارڈ آرڈرڈ یو آؤٹ آف یور ہاؤس ان ٹروتھ ایون دو اے پارٹی امنگ دا بلیورز ڈس لائکڈ اٹ. اللہ بتا رہا ہے واقعہ کہ جب اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں سے نکلو, کس کے لیے؟ جنگ کے لیے, تو بلیورز میں سے ایک پارٹی, پوائنٹ ٹو نوٹ, وہ لوگ جو ڈر گئے, جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم واپس چلتے ہیں, وہ منافق نہیں کہا اللہ نے انہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ بلیورز, مومنین میں سے کچھ لوگ, انہوں نے کہا کہ ہم فائٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہمارے سامنے. ایون دو اے پارٹی امنگ دا بلیورز ڈس لائکڈ اٹ ڈسپیوٹنگ ود یو کنسرننگ دا ٹروتھ. ڈسپیوٹ کرنا نبی سے کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ لیکن دیکھ لیں اللہ نے کہا انہیں بلیورز ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آفٹر اٹ واز میڈ مینیفیسٹ ایز اف دے ور بینگ ڈریون ٹو ڈیتھ ایز دے واچ. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. دیکھیں, اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ بلیور ہے, مومن ہے, اور ہیزیٹنٹ ہے ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم رویے, یا ایک بندہ مومن ہے یا منافق ہے, بس. یا وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, تھوڑی بہت اس میں مسٹیک ہے تو وہ منافق ہے, وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے, وہ گناہ گار ہے, اس کو ہم جج کرتے ہیں. کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ پا رہا سم ہاؤ, یا کسی گناہ میں مبتلا ہے سم ہاؤ, تو ہم اس کو ٹیگز لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اللہ نے ٹیگ کو نہیں ہٹایا کہ ہے یہ مومن ہی, لیکن ان کے دل میں تھوڑی سی ویکنس آ گئی, تو ویکنس آ جاتی ہے. صحابہ بھی انسان تھے, ویکنس آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں بڑے زبردست لیسن اس طرح کے ملتے رہیں گے سیرہ میں کہ نیور جج پیپل. اللہ نہیں کر رہا جج, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں چانسز دو. ٹھیک ہے, ریپینٹ بھی کر لیں گے. سو یہ پوائنٹ ہے بیسیکلی. اچھا, اس موقع پہ ابو بکر صدیق واز دا فرسٹ پرسن ٹو گیٹ اپ, مہاجرین میں سے. اور ابو بکر صدیق اسی لیے ہمیشہ صف اول ہے ہر نیکی میں. ابو بکر صدیق سب سے پہلے اٹھے, اس کے بعد پھر عمر بن الخطاب اٹھے مہاجرین میں سے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, دس از قریش ان دیئر گرینڈیئر. یہ قریش ہے اپنی پوری پاور کے ساتھ. بائی اللہ, اللہ کی قسم, دے ہیو ناٹ بین ہیوملیٹڈ سنس دے ور ڈگنیفائڈ. تو آج بہترین موقع ہے یا رسول اللہ, آپ فائٹ کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی کو انہوں نے ظاہر بوسٹ دیا اور اپنی فل سپورٹ شو کی, ابو بکر نے اور عمر بن الخطاب نے. اس کے بعد المقداد بن عمر, ہی اسٹوڈ اپ, اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ بھی مہاجرین میں سے تھے, المقداد بن عمر. ان کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے. آج دیکھیں الحمدللہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو مقام ایسا دیا کہ ان کے نام کو دنیا یاد رکھے گی. یاد اس لیے رکھے گی کیونکہ المقداد جو تھے, انہوں نے ایسے الفاظ کہے تھے اس موقع پہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, جس کو سن کے کھل اٹھا اور ان کے چہرے پہ اسمائل آئی. اور یہ الفاظ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جو کہ جید صحابی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی وٹنسڈ المقداد ان این انسیڈنٹ. میں نے مقداد کو ایک واقعے میں انوالو دیکھا. وہ واقعہ یہ تھا. ٹھیک ہے, اور میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش اس واقعے میں اس کی جگہ میں ہوتا. وہ واقعہ کیا ہے؟ مقداد جو تھے یہ اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, گو فورتھ, آپ جائیے آگے, جو اللہ نے آپ کو پرومس کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا گو یو اینڈ یور لارڈ اینڈ فائٹ یو ٹو وائل وی سٹ ہیئر. سورہ مائدہ کی آیت ہے. بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا نا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں, ہم یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہی بات کی انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کریں گے, بنی اسرائیل کی طرح, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر انہوں نے کہا وی ول فائٹ آن یور رائٹ اینڈ آن یور لیفٹ اینڈ ان فرنٹ آف یو اینڈ بیہائنڈ یو بائی دا ون ہو سینٹ یو ان ٹروتھ if you were to walk forth with us to برک الغماد. برک الغماد یہ ایتھوپیا کا ایک علاقہ ہے. برک الغماد محاورہ بھی ہے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر کے اس پار. یا رسول اللہ اگر آپ سمندر کے اس پار بھی جاتے ہیں تو ہم آپ کو فالو کریں گے, وداؤٹ اینی کویسچن ہم آپ کو فالو کریں گے. تو میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ ان کو دعا دی اور ان کی تعریف کی وہاں پہ. ٹھیک ہے, حالانکہ دیکھیں ابو بکر نے بھی کہا, حضرت عمر نے بھی کہا, لیکن جو میں سمجھتا ہوں سبقت لے گئے. عبداللہ بن مسعود خود کہہ رہے ہیں نا کاش میں ان کی جگہ ہوتا ہے, اس کا مطلب سبقت لے گئے, وہ المقداد تھے. یہاں سے ایک پوائنٹ ثابت ہوتا ہے, دیکھیں انسٹنٹ ری ایکشن کسی بھی اسلامی چیز کو آپ دیکھیں کہیں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی اسلامی بات کر رہا ہے
تو سب سے پہلا بندہ جو اس کو سپورٹ کرنے میں آگے آئے گا وہ سارا ثواب لے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی, تو اس میں ہمیں صف اول ہونا چاہیے انشاءاللہ. اوکے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف مڑے. انصار سے پوچھا کہ آپ اب ہمیں کاؤنسل دیں, آپ اپنا مشورہ دیں. اب یہ بھی ان کی لیڈرشپ ہے کہ مشورہ سب سے لینا, ایک ہی پارٹی سے نہیں لینا. انصار بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ظاہر, بلکہ زیادہ تعداد میں انصار تھے غزوہ بدر میں. انصاریوں نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی کہ یا رسول اللہ, جب آپ مدینہ جائیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, اپنی جانوں سے بھی زیادہ ڈیفینڈ کریں گے, رائٹ. تو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں نہیں لڑنا چاہتے, لیکن مدینہ میں جا کے ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کی, اپنی اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ دوبارہ سے کہا کہ ہم آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں, آپ مشورہ دیجئے ابھی کیا کیا جائے. تو سعد بن معاذ پہلے انصاری تھے جو اٹھے, ٹھیک ہے, اسی لیے سعد بن معاذ کا بھی بہت مقام ہے. دیکھیں اس موقع پہ جو اٹھا, جو سبقت لے گیا, بس اسی کا پھر اللہ نے سب سے بڑا مقام رکھ دیا. سعد بن معاذ اٹھے, انہیں کیونکہ پتہ لگ گیا کہ اللہ کے نبی ابھی کا پوچھ رہے ہیں. انہوں نے احساس کیا اور وہ اٹھے, انہوں نے کہا او میسنجر آف اللہ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس سعد آپ بولیے. تو انہوں نے کہا کہ وی ہیو بلیوڈ ان یو اینڈ ٹرسٹڈ یو اینڈ وٹنس دیٹ یور میسج از دا ٹروتھ اینڈ وی ہیو گیون یو آور اوتھ اینڈ پرومس ٹو لسن اینڈ اوبے. Perhaps, O Messenger of Allah, you fear that the Ansar do not wish to assist you and that they do not see this as their duty unless they see an enemy in their homes amongst their children and wives. But verily I will speak for the Ansar and answer to them, O Messenger of Allah, proceed to where you wish, reside where you wish, connect with whomever you wish, and cut off relations with whomever you wish, make peace with whomever you wish, go to war with whomever you wish, take of our wealth whomever you wish, and give us what you wish, for verily what you take pleases us more than what you leave. لمبی سپیچ ہے, یعنی یہ اتنی ایکسٹریم لائلٹی کی سپیچ انہوں نے وہاں پہ کر دی کہ انصاری بھی رونے لگ گئے کہ ہم کیوں نہیں سبقت لے گئے اس سپیچ میں. سعد بن معاذ نے کہہ دیا سب کچھ. تو سعد نے کہا رسول اللہ جو آپ کہیں گے, جیسے آپ کہیں گے, ان شارٹ اس سپیچ کا کرکس یہ ہم ویسے کریں گے. تو اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے سعد کو دعا دی اور بہت وہ خوش ہوئے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارچ آن ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ ہائی اینڈ ریورڈ اینڈ ریسیو گلیڈ ٹائڈنگس فار اللہ موسٹ ہائی ہیز پرومسڈ می ون آف دا ٹو فیکشنز اینڈ بائی اللہ اٹ از ایز دو آئی ایم لوکنگ ایٹ ویئر دے ول فال. اور پھر وہ بدر کی طرف نکل گئے, یعنی بدر کے میدان کی طرف. انہوں نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کون سا انمی یہاں فال کرے گا. ظاہر اللہ نے بشارتیں دے دی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی آرمی کے بارے میں مزید انکوائر کیا, اور اس کے بعد سکاؤٹس بھیجے. حضرت علی کو, حضرت زبیر کو سکاؤٹ بنا کر بھیجا, اور سعد بن ابی وقاص کو. اور واپسی پہ وہ 2 قریش کے جو غلام تھے وہ لے کر آئے, جو کہ اس کنویں سے, جو جس کنویں پہ بیسکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ کنویں پہ کون قابض ہوگا, مسلمان یا قریش. وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ ول ڈیڈ دس وے کہ مسلمان اس کنویں تک پہلے پہنچ گئے. لیکن اینی وے وہ واٹر بھر رہے تھے قریش کے لیے, تو یہ صحابہ انہیں پکڑ لائے, زبیر, حضرت علی اور حضرت سعد. تو ان سے پھر انکوائر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ, ہمیں ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک لیڈر بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انٹیلیجنٹ بھی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ پر ڈے کتنے اینیملز کو سیکریفائی مطلب سلاٹر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی پر ڈے 9 اور اس سے اگلے دن 10 اینیملز کو سلاٹر کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تقریباً 900 سے 1000. اور یہ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے اندازہ اس طرح سے لگایا. ٹھیک ہے, تو ہمارے نبی انٹیلیجنٹ بھی تھے بہت زیادہ. اینی وے پھر ان سے پوچھا قریش کے لیڈرز کون کون ہیں. انہوں نے بتایا جی عتبہ بن ربیعہ ہے, شیبہ بن ربیعہ ہے, ابو البختری ہے, ہشام, ابو جہل بن ہشام ہے, امیہ بن خلف ہے, سہیل بن عمر ہے, عمر بن عبد ود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویریلی مکہ ہیز سینٹ ٹو یو اٹس ڈیئرسٹ اینڈ موسٹ پریشیس سنز, کہ یہ تو سب آ گئے. ٹھیک ہے, اور ان کی ظاہر ہے ان میں سے جو مرنا تھا جنہوں نے ان کی موت انہیں کھینچ لائی, انکلوڈنگ ابو بکر. اس کے بعد واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے رحمت کی, اور وہ مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بنتی ہے, اور مشرکین کے لیے وہ بارش ایک مصیبت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا,
اسی طرح ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کے لیے بارش نقصان دہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، حالانکہ دونوں اتنا دور نہیں تھے، قریب قریب تھے، ایسا نہیں کہ دو شہروں میں تھے، قریب ہی تھے۔ ہوا ایسے کہ مسلمانوں پہ جو بارش ہوئی اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جس جگہ مسلمانوں نے کیمپ کیا ہوا تھا بیٹل سے پہلے، وہ ذرا کنویں سے دور جگہ تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں۔ یہ آتا ہے قرآن میں، آتا ہے واقعہ پورا، اور اللہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کے وسوسوں کو ہم نے مومنین کے دل سے دور کر دیا۔ شیطان نے اٹیک یہ کیا مومنین پہ کہ قریش کنویں کے زیادہ قریب ہے، تم دیکھو کنویں سے دور ہو، تم پیاسے بھی ہو، تم امپیورٹیز میں نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ کس طرح کے وعدے ہیں اللہ رسول کے؟ یعنی تمہیں تو بہت وعدے کیے گئے تھے، اللہ رسول کے ساتھ چلو گے تو یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا۔ تو ظاہر ہے مومنین کے دل تھوڑے ہلے، اٹ از نیچرل، شیطان کے وسوسوں سے انسان جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو پھر ہوا ایسے کہ اللہ رب العالمین نے بارش برسائی، بہت دیر تک بارش ہوئی۔ اس بارش کا یہ فائدہ تو ہوا ہی کہ مومنین نے، ظاہر ہے بارش کا پانی آپ کو پتہ ہے پیور ہوتا ہے، وضو تو کیا ہی اس سے، غسل تو کیا ہی، پانی بھی پیا، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو ایریا تھا وہاں پہ زمین بہت ہموار ہو گئی، ہارڈ ہو گئی مسلمانوں کے لیے واک کرنے کے لیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سینڈ، اگر آپ ڈیزرٹ گئے نا، سینڈ پہ تھوڑا بہت پانی اگر چھڑکاؤ کیا جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے مارچنگ آسان ہو گئی۔ مشرکین کے ایریا میں جو زمین تھی وہ نرم ہو گئی، وہاں پہ ان کے پیر دھسنے لگے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ مٹی کسی اور قسم کی تھی، تو وہ کنویں تک نہیں پہنچ سکے، اور مسلمان جو ہے وہ صبح شام کو کنویں پہ ان سے پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ان ڈسکائز رین کی شکل میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ یہ نعمت باور کرائی قرآن مجید میں کہ اللہ نے تم پر بارش برسائی، سکینت برسائی، اور اس بارش کے بعد مومنین بہت اچھا سوئے بھی رات کو، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیں ہمارے ایگزام ہو، ہمیں انگزائٹی سے نیند نہیں آتی، صبح کے ایگزام ہے، تو صحابہ کی تو صبح جنگ تھی لیکن وہ آرام سے سو رہے تھے۔ سکینت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نیند اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اینی اس کے بعد ایک صحابی تھے الحباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے حباب بن المنذر۔ وہ بڑے سمارٹ اور انٹیلیجنٹ اور بڑے شروڈ، اور آپ کہہ لیں کہ بیٹل ہارڈنڈ تھے، ان کو بڑا تجربہ تھا بیٹلز کا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب جا کے واٹر آف بدر، یعنی وہ جو ویل تھا جہاں مسلمان پہنچ چکے تھے، اس کے قریب جا کے کیمپ کرنا چاہا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایگزیکٹ اس جگہ کیمپ کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا حکم ہے یا اسٹریٹجی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، دیکھیں جو معزز انسان ہوتا ہے نا ہم سے بڑا، اس سے ڈائریکٹ کویسچن نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پہلے کیا کہا کہ یا رسول اللہ پہلے کلیریفائی کر دیں کہ یہ حکم ہے یا آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ وانس انہیں پتہ لگا اسٹریٹجی ہے، پھر منہ کھولا، پھر نصیحت کی، ٹھیک ہے؟ تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مطلب اسلامک پوسٹ آتی، لوگ بغیر کسی سے پوچھے کہ بھئی اس سے آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے، فتوے لگانا شروع کر دیتے، یہ اس نے کیا کہہ دیا، یہ کیا بات ہو گئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کو یہ ایٹیٹیوڈ سوٹ نہیں کرتا، ججمنٹل ایٹیٹیوڈ۔ بار بار ہمیں سیرہ میں ٹالرنس نظر آئے گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سیرہ کا سب سے بڑا پیغام ٹالرنس ہے، پیشنس، ٹالرنس، صبر، خوش اخلاقی، جج نہ کرنا کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پوچھ تو لینا کہ بھائی آپ کی اس سے مراد کیا ہے۔ اگر تو آپ کی وہ مراد ہے جو میں سمجھاؤں تو پھر غلط ہے، اگر نہیں کوئی اور مراد ہے تو بتا دیں۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں بڑوں سے بات کرنے کے۔ اینی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ ہمارا اوپینین ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہاں نہ رکیے، میں آپ کو ایک اور جگہ دکھاتا ہوں، وہاں پہ آپ کو ایج یہ ہوگا کہ کنواں آپ کے پیچھے ہوگا، آپ کنویں کے ساؤتھ پہ ہوں گے، ہوگا یہ کہ مشرکین پانی لینے کے لیے ظاہر ہے بیٹل میں جب پیاس لگے گی تو کنویں کی طرف لپکیں گے، تو آپ ان لپکے ہوئے جو مشرکین ہیں ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی بڑی زبردست گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک تم نے بڑی زبردست ہمیں نصیحت کی ہے، بہت زبردست کاؤنسل کیا ہمیں، یعنی ایڈوائس دی ہے۔ یہاں سے یہ ون آف دی ڈزنز واقعات ہیں جب اللہ کے نبی نے کسی صحابی کا مشورہ مانا ہے، بلکہ ایک موقع پہ تو صحابیہ کا مشورہ مانا ہے اپنی وائف کا، وہ واقعہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ لیڈر جو ہے اس کو ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے،
اس کو اگر اچھا مشورہ مل رہا ہے ایکسپیرینس بندے کا لے لینا چاہیے. اس کے بعد شیلٹر بلڈ کیا گیا. وہ کس نے بلڈ کیا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ہمیشہ کی طرح اس میں دوبارہ سے سبقت لے گئے. سعد بن معاذ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک شیلٹر تعمیر کر دیتے ہیں, وہاں آپ کے کیملز ہوں گے, خیمہ ٹائپ, وہاں پہ آپ تشریف رکھیں, آپ ریسٹ کریں وہاں پہ. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن چاہیے تھی, دعا کرنی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ, تو ہم آپ کو یہ بنا دیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہوا کہ ویسے تو وکٹری اللہ دینے والا ہے, انہوں نے کہا خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہوا تو کم از کم یہ کہ انشاءاللہ وی کین پروٹیکٹ یو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین ان کو دعا دی اور ان کی تعریف کی. تو دیکھیں انیشیٹو لینا, نیکی میں انیشیٹو لینا یہ بھی ایک سکل ہے, اسپیشلی آج کے دور میں. آج کے دور میں بیٹھے نہ رہیں, انیشیٹوز لیں. انیشیٹو از ون آف دا اسکل آف 21st century. ٹھیک ہے, تو سبقت لے جانے والے بنے نیکی میں, اور سعد بن معاذ واز ون آف دوز. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کیا اپنی آرمی کو. یہ فرائیڈے کی نائٹ تھی 17th of رمضان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگہ بھی دکھا دی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مشرکین ول فال. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ باخدا جس جس کا انہوں نے نام لیا تھا, جو جو انہوں نے کہا تھا فال کرے گا, وہ ہم نے دیکھا اس دن فال ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں عجیب بات ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو اللہ کے آگے اس طرح پلیڈ کرتے نہیں دیکھا, بھیک مانگتے نہیں دیکھا جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کب؟ بدر کی رات کو. عجیب بات ہے, اللہ نے بشارت دے دی, نام بتا دیے, یہ بتا دیا وکٹری تمہاری ہے, اس کے باوجود رات کو ساری دعا کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ دیکھیں اللہ کو سب پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو اب تو گارنٹی ہے, اب تو چلو آرام سے آرام کرتے ہیں اور صبح وکٹری تو آ ہی جائے گی. نہیں, اللہ نے وکٹری اس لیے پرومس کی تھی کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا نبی ساری رات دعائیں کرے گا, تو اس کے نتیجے میں وکٹری مسلمانوں کو انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہے, یہ بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک درخت کے نیچے دعا کرتے رہے اور سجدے میں دعا کرتے رہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہے. بلکہ یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے دو طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے. ایک یہ ہے, دوسرا یہ والا بھی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا گیا بدر کے میدان میں کہ وہ اوپر آسمان کی طرف سر کر کے, آنکھیں کر کے, پورے اپنے پامز کھول کے, ہاتھ کھول کے دعا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیسپریشن کی دعا ہے, جب بندہ بہت ڈیسپریٹ ہو جائے پھر اللہ کی طرف اس طرح سے دیکھے. اوکے, یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے ٹائم اسمبل کیا رینکس کو اور روز کو اسٹریٹن کیا. ایرو شافٹ ان کے ہاتھ میں تھا, اس سے وہ پوک بھی کر رہے تھے ان صحابہ کو جو ذرا لائن سے آگے یا پیچھے تھے. جیسے ایک وہ مانیٹر نہیں ہوتا, وہ کرتا ہے, تھوڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, تو ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ, سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ لائن سے تھوڑا سا آؤٹ تھے, آگے تھے یا پیچھے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوک کیا اس ایرو شافٹ سے. تو وہ صحابی نے ایک بڑی عجیب بات کی, باقی صحابہ حیران رہ گئے. اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, یو ہیو ہرٹ می بائی دا ون ہو ہیز سینٹ یو ان ٹروتھ اینڈ جسٹس, آئی وانٹ ریٹیلیشن. آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے, مجھے بدلہ چاہیے. اب دیکھیں کتنی شاکنگ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیض اوپر کی, کہا مار لے, میں نے تمہیں ہرٹ کیا, تم بھی کر لو. اور سواد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لپٹ گئے اور ان کا سٹمک چوما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے یہ میری اسٹریٹجی تھی یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں مروں, میرا جو لاسٹ عمل ہے وہ یہ ہے کہ میری سکن آپ کی سکن کو ٹچ کر رہی. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں ایسی لائلٹی, ٹھیک ہے, ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور وہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی, حالانکہ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص, لیکن وہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. اینی وے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسٹرکشن دی صحابہ کو کہ آپ نے پہل نہیں کرنی فائٹ میں, آپ نے انتظار کرنا ہے. دیکھیں اینڈ تک مسلمان پیس کے قائل تھے کہ شاید کوئی موقع بن جائے, شاید ان کے دل میں کچھ آ جائے. ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیات آئیں کہ اللہ نے انہیں اتنی وارننگز, دیکھیں نا سکس سینس بھی ایک چیز ہوتی ہے, مشرکین کی سکس سینس ورک کر گئی تھی کہ ہمیں ڈیفیٹ ہونے والی, ہم مرنے والے ہیں.
تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا اس واقعے سے, یہ جو 6 سینس ہوئی تھی انہیں کہ ہم پلٹ جائیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. اینی وے, قریش نے بھی ویلی آف بدر میں کیمپ لگایا, اور عتبہ بن ربیعہ یہ ایک جو قریش کا چیف تھا, اس نے ایڈوائس کی قریش کو کہ واپس چلے جاؤ. اور یہ پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیون میں سے دیکھا کہ ان کے کمپینینز لائن اپ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا او لارڈ ہیئر کمز قریش ان اٹس پرائڈ. قریش کو جب دیکھا آتے تو اللہ کے نبی نے کہا او لارڈ ہیئر کمز قریش ان اٹس پرائڈ اینڈ ایروگینس ٹو اپوز یو اینڈ ٹو ڈینائی یور میسنجر. او لارڈ گرانٹ اس یور پرومس وکٹری اینڈ ڈسٹروائے دیم دس مارننگ. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ ان کو ڈسٹروائے کرے. ابو بکر صلی اللہ عنہ نے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ گلیڈ ٹائڈنگز, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو آپ کو پرومس ہوا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, تو ابو بکر ہمیشہ ان دا فور فرنٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ظاہر ہے سافٹ وہ کیا کہتے ہیں ایک سپورٹ دینے میں. اس کے بعد جو ہے جی یہ گروپ آف قریش کیم فورتھ اور وہ ریزروائر پہ کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک تھا حکیم بن حزام, یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. بلکہ مزے کی بات ہے کہ یہ شخص مسلمان جب ہوا تو جب بھی اس نے کوئی بہت بڑی قسم کھانی ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں, قرآن کی قسم یہ جائز نہیں ہے, ماں کی قسم, بیٹی کی قسم, یہ قسموں میں سے نہیں ہے, باطل قسمیں, قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور جو قسم توڑے اس کا پھر کفارہ ہوتا ہے, یا وہ 10 بھوکوں کو کھانا کھلائے اگر وہ اللہ کی قسم توڑ دیتا ہے سم ہاؤ, یا یہ کہ وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے, یا یہ کہ وہ 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, یہ اس کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب بھی قسم کھاتا تھا شخص, حکیم بن حزام جو مسلمان ہو گئے تھے, وہ یہ قسم کھاتے تھے کہ نے بائی دا ون ہو سیوڈ می آن دا ڈے آف بدر, قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے ڈے آف بدر پہ بچا لیا تھا. یعنی اللہ کی قسم کھا رہا ہے, لیکن نسبت کس سے دے رہا ہے, ڈے آف بدر سے. ہوا یہ تھا کہ یہ جو تھے لوگ, انہیں پیاس لگی تھی, یہ کنویں کی طرف آئے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں کو صحابہ نے مار دیا, یہ بندہ سم ہاؤ بچ گیا, اس کو چھوڑ دیا, اور پھر یہ اللہ نے ول کیا ہوا تھا کہ اس کی زندگی بچے گی. انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اینڈ ہی بیکیم ون آف دی صحابی. تو دیکھیں وہ جو صحابی جنہوں نے نصیحت کی تھی الحباب, ان کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو کنویں کے پیچھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ساؤتھ پہ ہونا چاہیے, انہیں ایج ہوگا, کیونکہ قریش کو کنواں نظر آ رہا ہوگا, وہ کنواں انہیں اکسائے گا پانی پینے کے لیے اور مسلمان اٹیک کر دیں گے. تو یہ ان کی نظر تھی الحباب کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات مانی. اس کے بعد نبی قریش نے عمیر بن وہب, ان کے ماتحت ایک چھوٹا سا سکاؤٹ بھیجا, سکاؤٹنگ جو وہ ہوتا ہے پورا, وہ بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپینینز ہیں ان کا نمبر کا اندازہ لگایا جائے, ان کی ویپنری کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے. وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ 300 لوگ ہیں مور اور لیس, اور 70 کیملز ہیں اور 2 ہارسز ہیں. صرف 2 ہارسز تھے مسلمانوں کے پاس. ٹھیک ہے جی, تو پھر انہوں نے کچھ الفاظ کہے. کس نے؟ عمیر بن وہب نے, وہ بھی بڑا سمارٹ تھا. اس نے کہا سی یو ناٹ دیٹ دے آر سائلنٹ, کیا تم نہیں دیکھتے مسلمان کتنے کام ہیں, کتنے سائلنٹ ہیں, ناٹ اسپیکنگ اے ورڈ, کوئی شور شرابہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, جسٹ فلکنگ دیئر ٹنگز ایز دا اسنیک ڈز بفور اٹ اٹیکس. یعنی مثال اس نے یہ دی کہ جس طرح سانپ وہ فلک کرتا ہے اپنی زبان کو, ٹھیک ہے, ڈسنے سے پہلے, ڈرانے کے لیے. اس نے کہا بائی اللہ I do not see but that each man of theirs will kill at least one man of yours. اس نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک بندہ, کم از کم تمہارا ایک بندہ مارے گا, کیونکہ ان کے سر پہ خون سوار ہے, وہ یہاں پہ مرنے آئے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں ایسی آرمی کو دیکھ کر آیا ہوں جو مرنے کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے, یعنی they are ready to sacrifice themselves, تو ان کو تم فائٹ نہیں کر سکتے, اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں واپس پلٹ جاؤ. پھر جب حکیم بن حزام, جو یہ وہ شخص ہے جو بچ گیا تھا, ٹھیک ہے, جس کا میں نے بتایا کنویں سے پانی پینے آیا تھا, بچ گیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا, جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اپنے لوگوں کی طرف گیا, قریش کی طرف گیا, اور عتبہ بن ربیعہ کی طرف گیا. عتبہ بن ربیعہ یہ لیڈر ہے, ان کے قریش کے لیڈر ہے قریش کا. او ابو ولید, ابو ولید کے باپ ہیں عتبہ. یو آر این ایلڈر آف قریش, اے لیڈر اینڈ اے پرسن ہو از اوبیڈ. ہند کے باپ ہیں, ابو سفیان کے سسر ہیں, اور یہ ابو ولید ایک صحابی اور اس کا باپ ہے عتبہ. ٹھیک ہے, تو اس کو عتبہ کو جا کے کہا کہ تم
اگر چاہتے ہو کہ تم اپنے لوگوں میں اچھے ٹائٹل سے جانے جاؤ تو واپس مڑ جاؤ، یعنی یہ تمہارے لوگوں پہ تمہارا ایک احسان ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حکیم بن حزام کہہ رہے ہیں۔ ریٹرن ود یور پیپل اینڈ بیئر دا بلڈ منی آف یور ایلائی عمر بن حضرت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ بدر سے پہلے وہ صحابہ جو گئے تھے ایک پلیٹون لے کے اپنا، تو ان سے 2 مشرکین قتل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا بلڈ منی بھی دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ انف ہے، ہمیں بلڈ منی مل گیا، بیٹل کی کیا ضرورت ہے، واپس چلتے ہیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ جو تھا وہ بھی عقل مند تھا اور وہ سمجھ گیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے ابو جہل کی طرف سے، کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ بہت ہی شاطر انسان ہے، اور جس طرح سے وہ بھڑکاتا ہے ایک فیوڈ کو، ایک وار کو، اس طرح سے کوئی بھی نہیں بھڑکاتا، تو مجھے ذرا جو ہے وہ اس سے جا کے چیک کرنے دو۔ ربیعہ جو ہے عتبہ بن ربیعہ وہ اٹھا اور اس نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور بڑی عقل مندانہ بات کی۔ اس نے کہا کہ اے میرے لوگوں، بلکہ عتبہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں آیت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے جو آیت نازل کی، وہ میں آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ جی وہ آیت یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ قریش کے لیے بہتر تھا کہ اگر وہ اس شخص کی بات مان لیتے، عتبہ کی بات مان لیتے ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جو ہے نا اس کی ایڈوائس کی تعریف کی تھی۔ عتبہ جو ہے یہ ریڈ کیمل پہ سوار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ if there is good in any one of these people it is the honor of the red camel، یعنی عتبہ، if they obey him they will have chosen rightly، کہ اگر اس کی بات مان لیں تو پھر یہ کامیاب ہے، لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یاد رکھو قریش کے لوگوں کہ دیکھو تمہارا لینا دینا کچھ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھو تم نے مکہ سے تو نکلنے پہ اسے مجبور کر دیا، اب وہ مدینہ میں ہے، تو لیٹ دا پیپل آف مدینہ اینڈ آل آف دی عربز ڈیل ود ہم، ہمارا کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیوں مرنے یہاں پہ آئیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تمام لوگوں پہ تو یہ کم از کم تم پہ الزام نہیں آئے گا کہ تم نے اس کو فائٹ کیا تھا، لیکن اگر تم اس کو فائٹ کرتے ہو تو واقعات لکھے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے باپ کے خلاف، اپنے بیٹوں کے خلاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلم آرمی میں بہت سے ایسے، اب یہ عتبہ کا اپنا بیٹا تھا، ابو ولید تھے، ٹھیک ہے، اس آرمی میں ابو جہل تک جب بات پہنچی تو ابو جہل نے یہی تو تانا دیا تھا کہ خدا کی قسم عتبہ کا دل جو ہے اس میں کوورڈیس آ گیا، ڈرپوک پن آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا بیٹا وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات جب عتبہ نے سنی تو آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک وہ تھے، ان کی عزت نفس بہت زیادہ تھی، تو اس کی ایگو بھڑکی، اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں اسے دکھاؤں گا ابو جہل کو کہ کون بہادر ہے کون ڈرپوک ہے۔ تو عتبہ کو کوئی ہیلمٹ نہیں مل رہا تھا، اس کے سر پہ کوئی ہیلمٹ فٹ نہیں ہو رہا تھا، تو عتبہ نے جو ہے وہ پگ باندھ لی تھی، یعنی وہ اپنی بہادری دکھانے اس طرح سے نکلا تھا، اور عتبہ قتل ہو گیا تھا، آپ کو پتہ نا ڈوئل میں، ٹھیک ہے، اس کی موت اسے یہاں پہ کھینچ لائی تھی۔ تو ابو جہل نے ایز یوزول لڑائی میں سر فہرست اور لڑائی کروانے میں سر فہرست، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام جو سمارٹ قریش کے لوگ تھے they didn't want to fight، اور ابو سفیان تو ویسے ہی چلے گئے تھے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا وہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد جی بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ الاسود بن عبد الاسد یہ ایک انتہائی ill mannered وائلنٹ مین تھا قریش کا، اور بہت بڑا مشرک تھا۔ اس نے کہا جی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اب دیکھیں نا عجیب بات ہے کہ قریش بھی اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو جہل نے بیٹل سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ آج وہ شخص یا وہ لوگ جنہوں نے رشتے توڑے ہیں، جنہوں نے ٹائز توڑے ہیں یعنی کہ صلہ رحمی توڑی ہے، اور جو غلط سائٹ پہ چلے گئے، جنہوں نے نیا دین گڑھ لیا، اے اللہ آج انہیں ذلیل کر دے، اور اے اللہ آج وہ جو رائٹ ہے اس کو وکٹری دے دے، جو غلط ہے اس کو شکست دے دے۔ تو دعا تو قبول ہوئی ابو جہل کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ خود مارا گیا، ظاہر ہے جو وکٹری پہ تھے وہ مسلمان تھے جو رائٹ تھے۔ سملرلی اللہ کے نبی نے بھی دیکھیں دونوں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن کتنا فرق ہے اس چیز میں۔ الاسود جو تھا اس نے کہا جی کہ بائے اللہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی نہ پی لوں یا اس کو ڈسٹرائے نہ کر دوں۔ یہ نیت لے کے وہ آگے آیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کو ضرب لگائی، اس کی ٹانگ کاٹ دی، لیکن وہ اتنا ہٹ دھرم تھا، اس نے چونکہ قسم کھا لی تھی، وہ کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ رینگ رینگ کے کنویں کی طرف جا رہا تھا، لیکن
حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ضرب لگائی اور اس کو مار دیا اس سے پہلے وہ وہاں پہنچے. یہ میں آپ کو اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو عربی تھے بہادر تو بہت تھے, ہٹ درم بھی بہت تھے, ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں نا, صاف موت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود قسم کھائی ہے کہ میں نے مرنا ہی مرنا. اینی وے, اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ وہ سامنے آیا اور اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کو کہ بھیجو, کس کو بھیجتے ہو میرے ساتھ فائٹ کرنے. ڈوئل ہوتی تھی, آپ کو ہوتا ہے نا بیٹل سے پہلے ڈوئل ہوتی تھی. تو جو انصار کی طرف سے ہے وہ 3 نوجوان تھے, ان کا نام ہے اوف اور معاوض اور ایک تھے معیز. یہ 3 نوجوان سامنے آئے. تو عتبہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پراؤڈ تھا, اس نے کہا کہ یہ کوئی میرے ایکول نہیں ہے, یہ رائل بلڈ نہیں ہے, ان کو سائڈ پہ کراؤ اور میرے کو ایکول بھیجو. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کو, حضرت علی کو اور تیسرے ایک صحابی ہے ان کا نام ہے جی شیبہ. حمزہ نے شیبہ سے کیا تھا, علی نے ولید بن عتبہ سے کیا تھا اور عبیدہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رائز او عبیدہ, رائز او حمزہ, رائز او علی. ٹھیک ہے, یہ 3 صحابہ تھے. اور جب یہ 3 سامنے آئے تو اس نے کہا ہاں اب بات بنی ہے, یعنی دے آر نوبلز. عبیدہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ ایلڈسٹ تھے ان دونوں میں سے, حضرت حمزہ سے بھی اور حضرت علی سے بھی. تو انہوں نے مقابلہ کیا عتبہ کا, کیونکہ عتبہ بھی ایلڈسٹ تھا. ٹھیک ہے, تو ایلڈسٹ کا ایلڈسٹ کے ساتھ ہوا. حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے شیبہ بن ربیعہ کے ساتھ ڈیول کیا. علی رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ولید بن عتبہ کے ساتھ ڈوئل کیا. ٹھیک ہے, یہ عتبہ کے بیٹے ہیں. حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ نے تو فوراً مار دیا اپنے ان کو ڈوئل جن کے ساتھ تھا, جبکہ عبیدہ جو تھے وہ بھی تھوڑے زخمی ہوئے اور عتبہ جو تھا وہ بھی تھوڑا زخمی ہوا, یعنی مقابلہ برابر گیا. لیکن اس سے پہلے کہ عتبہ مزید ان پہ اٹیک کرتا, حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور عتبہ کو قتل کر دیا, عتبہ کو مار دیا. اور ابو ولید جو تھے ان کے لیے ایک بہت ظاہر ہے واقعہ ایسا تھا, ابو حذیفہ غالباً نام تھا ان کا, ابو حذیفہ تھے غالباً. اینی وے, ان کے بیٹے تھے عتبہ کے, تو ان کے دل پہ ظاہر ہے ایک بہت وہ بھاری تھی یہ چیز اپنے باپ کو رائٹ دے رائٹ دین مرتے ہوئے دیکھنا. بلکہ ان سے آگے جا کے غلطی بھی ہو گئی تھی. ابو حذیفہ ان کا نام ہے, ابو حذیفہ بن عتبہ. تو انہوں نے جب اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا تو پھر ظاہر ہے ان کے دل پہ کافی وہ بوجھ آیا. ہوا یہ کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا نا, جب بیٹل جیت رہے تھے, کہ بنو ہاشم کے لوگوں کو قتل نہ کرنا, بیکاز سم آف دیم ہیو بین فورسڈ ٹو فائٹ, جن میں حضرت عباس بھی تھے. حضرت عباس آپ کو پتہ ہے نا بیٹل آف بدر میں آئے ہوئے تھے. اس ٹائم پہ سیکرٹلی مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کو فورس کیا گیا تھا. ان کی بہن عاتقہ نے خواب دیکھا تھا نا, میں نے آپ کو پورا واقعہ لاسٹ کلاس میں بتایا تھا. تو ابو حذیفہ تک جب یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو مارنے سے منع فرمایا, تو ابو حذیفہ جو تھے انہوں نے الفاظ کہہ دیے کہ اب یہ ہوگا کہ ہم اپنے باپوں اور بھائیوں کو مرتے دیکھیں اور بنو ہاشم کا کوئی بھی نہ مارا جائے. اب دیکھیں نا, بہت سخت بات تھی. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان اے ٹیم بہت سے ایسے بدمزگی والے واقعات ہو سکتے ہیں. اگر صحابہ سے ہو سکتے ہیں تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دین میں آ کے بندہ فرشتہ نہیں بن جاتا, بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو لیکن آن دی ادر ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس اور حلم دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ڈیل کیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ نے کیا کہا تھا. حضرت عمر الخطاب نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا, اس کی گردن اڑاتا ہوں میں, ابو حذیفہ کی, کہ اس نے کیا بات کر دی. ٹھیک ہے, تو ابو حذیفہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا آپ نے یہ بات کی ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی ہے, میں نے یہ فیل کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ابو حذیفہ روتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, اور کہتے تھے کہ شاید یہ عمل جو ہے نا وہ مجھے سارے میرے دوسرے اعمال پہ حاوی ہو جائے, یعنی یہ والا ایک برا عمل تھا میرا. اور وہ اکثر کہتے تھے کہ میں کفارہ ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں کسی جنگ میں. تو ایسا ہی ہوا, بیٹل آف یمامہ جو تھی اس میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنا کفارہ ادا کر دیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں صحابہ سے بھی ایسے الفاظ ہو جاتے تھے اور صحابہ بھی انسان تھے. تو یہ چیز انسان کو بہت ٹالرنس دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں, صحابہ سلپ ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ صحابہ بہت صف اول ہوتے تھے ہمیشہ اپنی غلطیاں معاف کروانے میں. رائٹ, اچھا جی واپس آتے ہیں. اس کے بعد کہاں تھے ہم, عتبہ ڈوئل ہو گیا جی.
ڈوئل ہو گیا ایگزیکٹلی. اچھا, جب ڈوئلسٹ جو ہے وہ کل ہو گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سامنے, لائنز کو دوبارہ سے اسٹریٹن کیا اور بیٹل کا پراپر اناؤنس کر دیا کہ مارچ فورتھ ہو مسلمز آبویسلی. اور مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا اس موقع پہ کہ دا ون اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے, احد احد. اس کے بعد ابو بکر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ او میسنجر آف اللہ, they have come close. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم awoke having seen the enemy's numbers as few. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ کر رہے تھے یہ انسٹرکشنز دینے کے بعد, اور اس کے بعد جب انہوں نے تھوڑا ریسٹ کیا تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ قریب آ گئے. تو جب قریب سے مسلمانوں نے دیکھا تو وہ بڑے کم نظر آئے کفار مسلمانوں کے. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے آیت نازل کی سورہ انفال کی. وہ آیت کیا ہے؟ As in your dream Allah showed them to you as few. If he had shown them to you as many, you would surely have been discouraged. اللہ کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کم دکھائے گئے ویژن میں, ان اے ڈریم کم دکھائے گئے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو اور صحابہ کا بھی وہ دل مضبوط کریں. ٹھیک ہے, یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر تو ہوتا ہے تعداد, لیکن تعداد جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کرنی چاہیے انسان کو, رائٹ. یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے. پھر عمیر بن وہب, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو مشرک تھا, he began to provoke the Muslim with arrows but they remained steadfast. کہاں پہ؟ کنویں کے پاس آ کے. مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے, اگر کنویں سے پانی لینا چاہتے تھے, یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ عمیر بن وہب, تیر لے کے مسلمانوں کو اکساتا تھا کہ آگے آؤ, مارنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن مسلمان جمے رہے وہاں پہ. اور پھر ایسا ہوا کہ حارثہ بن سراقہ وہ شارٹ ہو گئے with an arrow while he was drinking from the basin. It hit him in his neck and he died. حارثہ بن سراقہ مسلمان تھے, وہ پانی پینے جب آگے بڑھے تو ایک ایرو انہیں لگ گیا اور اس ایرو سے ان کی شہادت ہو گئی. تو واقعہ یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے حارثہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اگر تو وہ جنتیوں میں سے ہے تو میں صبر کر لوں گی, اگر تو نہیں ادروائز ہے تو پھر یا رسول اللہ میں ساری عمر رہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او ام حارثہ, ویریلی it is gardens in the paradise and your son has reached the highest level الفردوس. آپ کا بیٹا الفردوس میں ہے اس وقت. تو دیکھیں ان کو کتنا اسٹرینتھ ملی ہوگی اس بات سے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک پالیتھیس کی بات ہے, ابو جہل جو ہے میں نے آپ کا اس نے بھی دعا کی, آن دی ادر ہینڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. اور کیا دعا کی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ اگر آج یہ قافلہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. حالانکہ دیکھیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نئے بندے بھی پیدا کر دے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس تھا اپنی ٹیم پہ اتنا کہ اللہ یہ لوگ ہیں, یہ وہ ٹیم ہے جو انشاءاللہ آپ کے دین کو پھیلائے گی آگے, اور ان کی برکات سے بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے. تو دیکھیں اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. حضرت علی نے 3 بار اللہ کے نبی کو دیکھا ڈیورنگ دا بیٹل. حضرت علی خود بتاتے ہیں ایک روایت میں, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی فائٹ کر کے, آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور سب سے زیادہ کریجیس وہ تھے, بلکہ ہم کریج بیٹل میں اللہ کے نبی سے لے رہے تھے, لیکن یہ کہ ظاہر ہے بریک سارے لیتے تھے. تو اللہ کے نبی کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار دیکھا. کس حالت میں؟ پہلی بار میں تھوڑی سی بیٹل کر کے جب دیکھا اللہ کے نبی کو تو وہ سجدے میں تھے ایک جگہ, اور یا حیو یا قیوم کہہ رہے تھے, یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے بہت پاورفل نام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں, جو انسان ان ناموں سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. دوسری بار آئے, کہتے کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ سیم سجدے میں تھے اور یا حیو یا قیوم کہہ رہے تھے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. تیسری بار آ کے دیکھا سیم وہ یہی کہہ رہے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں دعا جو ہے نا, جتنی اللہ کی تعریف کر کے اللہ کے نام لے کے کی جائے اتنی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے, دعا کرنا سیکھیں. کئی اسلاف جو ہیں وہ جب کوئی اپنی پرسنل دعا کرتے تھے اللہ کی تعریف اور درود سے آگے جا ہی نہیں سکتے تھے, جاتے ہی نہیں تھے. اتنی لمبی وہ تعریف اور درود اتنا لمبا ہو جاتا تھا, پتہ نہیں کوئی 40-50 بار تو درود پڑھتے ہوں گے. تعریف اتنی اللہ کی, اتنی تعریف, اللہ کے نام ریپیٹیٹیولی لیتے رہنا, اپنی دعا کوئی کی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہی تو دعا ہے, اللہ کی تعریف اور درود. سارے کام آپ کے ویسے ہی ہو جانے, اپنے کچھ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کہہ سکتے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹ مانگ بھی سکتے ہیں, بٹ بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں اس سے سیکھیں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, واقعہ ایسے آتا ہے کہ اینجلز
جبل الملائکہ وہاں پر ہے، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے بدر کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ملائکہ جو تھے 1000 تھے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی، اور زبیر بن العوام نے بھی یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ انہیں کہا بھی کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی ہی ٹربن میں، یلو ٹربن میں آئے۔ باقی اینجلز جو تھے وہ وائٹ ٹربنز میں تھے، اور ان کے جو ہارسز تھے وہ ہارسز کا کیا کلر تھا؟ ان ہارسز کو بیسیکلی کہتے ہیں پائی بالڈ ہارسز، یعنی سفید کلر اور کالے کالے دھبے یا براؤن براؤن دھبے، ٹھیک ہے، وہ پائی بالڈ ہارسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ان اینجلز کا حلیہ تھا، یعنی وائٹ پگڑی، اور جو پیچھے تک ان کے جا رہی تھی بیک تک لمبی ہو کے، اور جبرائیل اسلام کی یلو ٹربن تھی، اور ہارسز جو تھے ان کے وائٹ فور لاکس تھے اور ٹیلز تھیں، وائٹ ٹیلز، اور پائے بالڈ تھے وہ ہارسز، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینسیشن تھی اینجلز کے ہارسز میں اور صحابہ کے ہارسز میں۔ پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا روب کے ساتھ باہر آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک واریر بھی تھے، ٹھیک ہے، تو روب کے ساتھ وہ باہر آ رہے تھے اپنا آرمر پہن کے۔ اب ہر صحابی نے دیکھیں اپنے اپنے واقعات نریٹ کیے، تو حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ وہ روب کے ساتھ باہر آ رہے ہیں اور وہی آیت پڑھتے آ رہے ہیں۔ کون سی آیت پڑھتے آ رہے ہیں؟ سورہ القمر کی۔ یہ آیت پہلے کی ریویل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مکی دور میں۔ Soon will their multitude be put to fight, and they will show their backs. Nay, the hour of judgment is the time promised for them, and that hour will be most grievous and most bitter. اللہ کہتے ہیں ان قریب یہ لوگ فائٹ کریں گے، ان میں سے ان کا جو جتھا ہے وہ فائٹ کرے گا، اور یہ اپنی بیک شو کریں گے، یعنی بھاگ جائیں گے، اور قیامت میں جو ان کی پکڑ ہوگی وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ جب ہم یہ آیت تب سنتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ کس واقعے کی بات ہے، لیکن آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لا رہے ہیں، کتنی وکٹوریس آیت ہے۔ تو کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آ گئی یہ بات کس کے لیے، قریش کے لیے، اور جنگ بدر کے حوالے سے پیشن گوئی ہے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے سے پیشن گوئی ہو گئی۔ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے 1000 اینجلز کیوں بھیجے صحابہ کی مدد کے لیے؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمان کچھ نہ کرے اور اینجل سب کر لیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیں بیٹل آف بدر میں اینجلز نے مدد کس حد تک کی ہے؟ صحابہ ہی فائٹ کر رہے تھے، جو آخری ضرب ہوتی تھی یا تھوڑا سا ہیلپ جو ہے وہ اینجلز کی طرف سے آتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو سائنز اپنے دکھا سکے، یہ اس لیے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اینجلز کبھی نہیں آئے، دس از دی اونلی بیٹل جب اینجلز آئے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے، موکل ہے، جنوں سے ہم کام لے لیتے۔ تو دیکھیں جنوں سے کام لینا اگر ثابت ہوتا تو صحابہ سے نیک تو کوئی نہیں، ولی اللہ تو کوئی بھی نہیں، تو صحابہ جنگوں میں جنوں سے مدد لے لیتے، ٹھیک ہے۔ جن تو آپ کو پتہ ہے پھر اسٹرانگ ہوتے ہیں اس حوالے سے، لیکن آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی۔ تو اینجل صرف ابھی آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے مدد کی۔ تو دیکھیں کرنا انسان نے ہی ہے، اس کے بعد مدد اللہ چاہے تو اینجل سے بھی کر سکتا ہے، جیسے حضرت مریم کا واقعہ، سخت تکلیف کی حالت میں، پریگننسی میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو 9th منتھ ہوتا ہے ڈیلیوری کا سب سے زیادہ پینفل ہوتا ہے، اور ڈیلیوری پینفل ہوتی ہے، اس حالت میں حضرت مریم اکیلی تھی، کین یو بلیو اٹ، کوئی ارد گرد نہیں تھی عورت جو مطلب ان کی ہیلپ کرے۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ آپ صرف اتنا کریں کہ ٹری کو شیک کریں۔ ٹری کو شیک کرنے سے کھجوریں گری تھی، اور وہ انہوں نے کھائی تھی، تو ان کو لیبر پین جو ہے وہ ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ دیکھیں اس حالت میں بھی اللہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ ایفرٹ کریں، اللہ چاہیں تو دے دیں، جبرائیل کو ڈائریکٹ بھیج دیتے، ان کے لیے ایز کریٹ کر دیتے، لیکن جب انہوں نے کچھ کیا پھر مدد آئی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے نو میٹر ان وٹ پین یو آر، وٹ سفرنگ، کسی بھی مشکل سے آپ گزریں، خدا کے لیے کچھ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، مر کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس اب میں گیا۔ ڈی موٹیویشن اسی کو کہتے ہیں نا، جب بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ پیور شیطان کی طرف سے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان بے بس ہو جائے اور ہاتھ بھی نہ ہلائے۔ تھوڑا بہت ہاتھ ہلائیں، تھوڑا بہت ہاتھ ہلائیں گے اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی، تھوڑا بہت بھی نہیں ہلائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مزید اپنے سولجرز کو موٹیویٹ کیا، کیا الفاظ کہہ کے موٹیویٹ کیا؟ رائز اپ ٹو اے گارڈن، اٹھو بڑھو اس باغ کی طرف، which is as wide as the heavens and the earth، جس کی width جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام ایک صحابی تھے، انصاری تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، واقعی
ایک ایسا گارڈن جو اتنا اسپیشیس ہے, ہیونز اور ارتھ جتنا اسپیشیس ہے. تو رسول اللہ نے کہا یس, ہی سیڈ ہاؤ ونڈرس, ہاؤ ونڈرس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ الفاظ تجھے کس چیز نے تجھے مجبور کیا الفاظ کہنے کے لیے, ہاؤ ونڈرس, ہاؤ ونڈرس. اس نے کہا nothing by Allah o messenger of Allah but the hope that I may become of its people. میں نے اس لیے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو یہاں جائیں گے. اور پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے. اللہ کے نبی نے انہیں بشارت دے دی, اور یہ ون آف دا شہداء ہے. ٹھیک ہے, بیٹل آف بدر میں کتنے شہداء تھے مسلمانوں کے؟ 13-14, ابھی میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ بتاتا ہوں. اینی وے, ان میں سے یہ بھی ایک شہید تھے. تو ان کا واقعہ بڑا مزے کا ہے کہ انہوں نے کچھ کھجوریں نکالیں اپنے پاؤچ میں سے اور ان کھجوروں کو کھانے لگے. اس بات کے بعد جب اللہ کے نبی نے بشارت دی, ان کھجوروں کو کھانے لگے اور پھر کچھ الفاظ کہا if I live long enough to eat all these dates it is too long a life, کہ زندگی بڑی لمبی ہے, یہ کھجوریں کھاتے کھاتے زندگی گزر جائے گی. حالانکہ کھجوریں کھانے میں 5 منٹ لگنے تھے. انہوں نے کہا میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں, بس جاؤ اور جا کے شہید ہو جاؤ. تو وہ گئے اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دی. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا. ہی واز مارٹرڈ. عوف بن حارثہ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ what causes the Lord to laugh concerning his servant. یا رسول اللہ کیا بات ایک انسان کی اللہ کو ہنساتی ہے, اللہ رب العالمین ہنستا ہے وہ بات دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو اپنے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, یہ جنگ بدر میں پوچھا تھا انہوں نے, for him to thrust forward toward the enemy without a shield. اللہ ہنستا ہے اس بندے کو دیکھ کے جو شیلڈ کے بغیر دوڑ لگا دیتا ہے. حالانکہ شیلڈ پہننا اچھی بات ہے, لیکن یہاں جذبے کی بات ہو رہی کہ اللہ ہنستا ہے نا, کہ دیکھو جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ بھاگے, ہم کہیں دیکھو دیکھو اس کا جذبہ دیکھو کیسے بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ اللہ ہنستا ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا, حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا شیلڈ اتار دو, جب انہوں نے یہ سنا شیلڈ پھینکی اور بھاگی اور شہید ہو. تو دیکھیں یہ صحابہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یوں عمل کرتے تھے. ابھی بات آئی ہے اور عمل کر لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہائی تھا, ایمان بہت ہائی تھا, اللہ کی طرف سے سکینت, اور انہوں نے دیکھ لیے تھے وعدے, ان کا کامل تھا ایمان, سمجھ آ گئی تھی انہیں دنیا کچھ بھی نہیں, زیرو, نتھنگ. تو ہم اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس میں پھنسے ہوئے ہیں, وجہ یہی ہمارا ایمان ہی بہت ویک ہے, توکل بہت ویک ہے. رائٹ. اس کے بعد اللہ کے نبی وہ واقعہ آتا ہے, اللہ کے نبی نے آپ کو پتہ ہے نا مٹی اٹھائی, سینڈ اٹھائی اور پھونک ماری, تو وہ سٹون بن کے مشرکین کو جا کے لگے. اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں کہا ہے نا کہ جب آپ نے پھینکا یہ آپ کا عمل نہیں تھا, یہ اللہ کا عمل تھا, یہ اصل میں اللہ نے پھینکا تھا, یعنی اللہ نے آپ کے تھرو کروایا تھا, اور یہ ایک معجزہ تھا. ٹھیک ہے, ان کو مشرکین کو لٹرلی وہ جا کے پتھروں کی طرح وہ ان کے فیسز پہ لگے, ان کے فیٹ پہ لگے, اور ان کو بہت درد ہوئی. اور مسلمانوں کا نعرہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ احد احد تھا. علی رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو پہلے ہی کوٹ بتا چکا ہوں, انہوں نے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پہ جب بھی ہم لوگوں کی ہمت ٹوٹتی تھی تو ہم رسول اللہ کے قدموں تلے آتے تھے, ان کے شیلٹر میں آتے تھے, اور ان سے ہمیں کریج مل جاتا تھا کیونکہ وہ سب سے بہادر تھے اس دن. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی واز ان دا فور فرنٹ. ابن عباس کہتے ہیں ایز اے مین آف دا مسلمز واز ان ہاٹ پرسوٹ آف اے پالیتھیسٹ. ایک شخص مسلمانوں میں سے مشرک کے اس میں تھا, چیز کر رہا تھا. ہی ہرڈ دی کریک آف اے وپ, وپ سمجھتے ہیں جو ہنٹر ہوتا ہے. He heard the crack of a whip from above and the voice of a rider say, "Come forth, O Hazm." He looked at the polytheist before him and found him sprawled on the ground with his nose and face split asunder with a whip. Nose اور face half ہو گئی تھی. ایک whip جو مارا گیا تھا, انہیں آگ کا whip تھا. تو یہ کس نے مارا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک یہ جو حملہ تھا یہ تیسرے آسمان کی ایک مخلوق نے کیا تھا, اور وہ اینجل تھے. اب آپ دیکھیں نا موویز میں آج کل عجیب و غریب مخلوقات دکھائی جاتی ہیں, تو 7 ہیونز ہیں, پتہ نہیں ان ہیونز میں کیا کیا مخلوقات ہیں. اللہ جس مخلوق کو چاہے ہیلپ کے لیے بھیج دیں. صحابہ نے دیکھے عجیب و غریب واقعات ہیں صحابہ, ابھی آگے میں آپ کو سناتا ہوں. ابو امامہ بن سہل سیڈ کہ میرے باپ نے مجھے بتایا, او سن the one of us in Badr would aim his sword toward the head of a polytheist and the head would fall off his body before he would reach it. کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور ہمارے تلوار لگنے سے پہلے اس مشرک کا سر کٹ جاتا تھا.
یہ کیا تھا؟ اینجل کاٹتے تھے. ٹھیک ہے, مسلمان انہیں گراتے تھے لیکن کاٹنے والے, ضرب لگانے والے اینجل تھے. پھر الربی بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں on the day of Badr people differentiated between those killed by the angels and those killed by them by a mark as though scorched with fire above their necks or on their fingertips. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کن کو اینجلز نے مارا ہے اور کن کو ہم نے مارا ہے, کیونکہ اینجلز کو جنہوں نے مارا تھا ان پہ ایک مارک تھا, جیسے فائر سے مارا ہوتا ہے, فائر کا ہنٹر نہیں ہوتا اس سے مارا ہوتا ہے, وہ مارک تھا. الصائب بن ابی حبیش یہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کے دور میں کہا کرتے تھے بائی اللہ آئی واز ناٹ کیپچرڈ بائی اینی مین. یہ جو ہے کیپچر ہو گئے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیپچر کرنے والا ایک انسان نہیں تھا, وہ بلکہ کون تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا وین قریش withdrew I withdrew with them. جب قریش بھاگا تو میں بھی بھاگا ان کے ساتھ, لیکن I was overtaken by a tall white man upon a white horse that filled the sky and the earth. یعنی وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس نے اسکائی کو اور ارتھ کو فل کیا ہوا تھا. مجھے صرف وہ بندہ نظر آ رہا تھا اور اس کا ہارس نظر آ رہا تھا اور وہ بہت ٹال تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لایا گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کیپچر کیا؟ تو کہتا کہ میں نے اس ٹائم نہیں بتایا تاکہ مسلمان پرائڈ نہ ان میں آ جائے, پراؤڈ نہ ہو جائے, ان کو کانفیڈنس نہ مل جائے, میں نے نہیں بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تجھے ایک اینجلز میں سے ایک اینجل نے کیپچر کیا تھا. گو او سن آف آف ود یور کیپ, عبد الرحمن بن العوف لے کر آئے تھے نا انہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سن آف آف اس شخص کے ساتھ جا, اور بعد میں مسلمان ہو گیا. اس کے بعد واقعہ آتا ہے جی ابلیس کا. ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں موجود تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا. ٹھیک ہے, اور ان کا وہ بن کے آیا ہوا تھا, بنی بکر جو تھا ان کا وہ نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا. ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابلیس نے اینجلز کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے اور اس نے الفاظ ادا کیا. وہ بھاگ رہا تھا تو قریش کے لیڈرز اس کے پاس آئے کہ کدھر بھاگ رہا ہے, ہم تو تیرے بلبوتے پہ یہاں تک آئے ہیں. تو اس نے کہا آئی سی وٹ یو ناٹ سی, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اللہ از ویری سویئر ان پنشمنٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر عبداللہ بن مسعود کا غالباً کوٹ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. جی نہیں, طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Satan was never seen on a day in which he was smaller, more rejected, more humiliated or more furious in the day of Arafah than on the day of Badr. یعنی ڈے آف عرفہ بھی وہ بہت چھوٹا, آپ کو پتہ ہے نا جو حج کے ایام ہوتے ہیں اس میں جو ڈے آف عرفہ ہوتا ہے اس میں شیطان روتا ہے, اس میں شیطان جو ہے نا وہ ہیملیٹڈ فیل کرتا ہے, چھوٹا فیل کرتا ہے. ابلیس کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل اسی طرح اس نے ہیملیٹڈ اور بہت چھوٹا فیل کیا. کب؟ ڈے آف بدر پہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا تھا کہ اس نے ایسا فیل کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اس نے جبرائیل کو دیکھا گھوڑے پہ بیٹھے تو اس کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ بھاگ گیا. کیونکہ جبرائیل کو ابلیس بہت جانتا تھا. جبرائیل کے ساتھ تو وار کی ہے نا ابلیس نے, وہ جو ان کے خلاف تھی, جنات کے خلاف, انسانوں سے پہلے. تو تب تو عزازیل تھا نا یہ کیریکٹر ابلیس, تب تو جبرائیل کے ساتھ اس نے مل کے جو ہے وہ بیٹل لڑی ہوئی ہے. تو جبرائیل کی شان اور جبرائیل کے واریر ہونے کا تو اسے پتا تھا. تو جبرائیل کو دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے اور بھاگ گیا, بس ہو گیا. تو دیکھیے یہاں پہ ابھی ہم اینڈ کرتے ہیں. یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ابلیس کو ویسٹرن موویز, ویسٹرن سویلائزیشن نے ایک خدا بنایا ہوا ہے. وہ اس کو پتہ ہے کیا دکھاتے ہیں؟ کنگ آف ہیل. اور وہ اس کو بڑا پاورفل دکھاتے ہیں اور بہت جو ہے نا وہ کوئی خدا کی طرح کی ذات ہے. جبکہ یہاں سے صاف ثابت ہو رہا ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ بہت سخت ہے اور وہ روتا ہے. ٹھیک ہے, اسے پتہ ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں, تو اب اس کے لیے مایوسی ہے, کوئی معافی نہیں ہے, اسی لیے اس کا ٹائٹل ابلیس ہے. تو دیکھیے اس پہ یہ بھی قرآن کی آیت ہمیشہ سورہ حشر کی جو آیات ہے نا کہ بے شک جس طرح ابلیس نے اس پارٹی کو چھوڑا, اسی طرح وہ لوگ جن پہ تم ریلائے کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ابلیس نے اس پارٹی کو کب چھوڑا؟ بدر کی بات ہو رہی ہے. اور وہ جو پورا واقعہ ہے میں نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہوا ہے. وہ جو کون تھا بنی اسرائیل کا
بارسیسا، بارسیسا والا واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں سناؤں گا کس طرح ابلیس نے اس کو گمراہ کیا تھا. ایک چھوٹے سے گناہ کی طرف لے کے گیا، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، الٹیمیٹلی شرک کروا دیا، قتل کروا دیا، زنا کروا دیا، الٹیمیٹلی مروا دیا، جہنم کی طرف لے گیا. تو یہ آیت اس زمرے میں آئی تھی سورہ حشر کی کہ ابلیس نے جس طرح چھوڑ دیا اپنی پارٹی کو، اس طرح یہ لوگ جو دوسروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تمہیں چھوڑ جائیں گے. تو انشاءاللہ باقی ہم جنگ بدر کا نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.